सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो बहुत ख़ास है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा निम्रा अहमद कहती है। तो आइए आज के सबक पर गौर व फिक्र करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के दुत्कारे व शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल-फत्ताह का लफ्ज़ फ़तेह से निकला है। फ़े ते है। फ़तेह का मायनी हम उमूमन जीत या विक्ट्री करते हैं, लेकिन इसका लग़वी मायनी इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। फ़तेह कहते हैं खोलने को, खुली जगह या चाबी जिससे कुछ खोला जाए। फ़तेह किसी काम के आगाज़ को भी कहते हैं। फ़तेह जीत को भी कहते हैं। इसका एक मायनी फ़ैसला चाहना भी है या फ़ैसला करना। जंग में फ़तेह दरअसल इस बात का फ़ैसला करती है कि कौन सा फ़रीक ज़्यादा ज़ोरावर है। मैच में जीत इस बात का फ़ैसला करती है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेली है। फ़तेह किसी पे कोई एहसान करने या नेमत अता करने को भी कहते हैं, यानी किसी को फेवर देना। जैसे अल्लाह किसी को नवाज दे, ये भी फ़तेह है। फ़तेह के मादे से एक लफ्ज़ इस्तिफ़तेह बनता है, जिसका मायनी जीत चाहना या जीत की दुआ करना भी है। किसी के ऊपर फ़तेह पाने का ख्वाहिशमंद होना, इसका मायनी फ़ैसला मांगना या चाहना भी है। फ़तेह जीत के अलावा कामयाबी को भी कहते हैं, लेकिन ये सक्सेस वाली कामयाबी नहीं है। ये वो कामयाबी है जिसे अंग्रेज़ी में ब्रेक थ्रू कहा जाता है। ब्रेक थ्रू वो कामयाबी होती है जो एकदम से अचानक से मिले और जो बहुत अहम हो। फ़तेह के साथ अगर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो ये अल-फ़तेह बन जाता है, और अल-फ़तेह ख़ास फ़तेह फ़तेह मक्का को कहा जाता है। ओपनिंग ऑफ मक्का, मोमिनीन के ऊपर मक्का में दाखिले पे पाबंदी थी। 10 साल बाद बिलाखिर जब वो मक्का में दाखिल हुए तो ये उनकी जीत भी थी और फ़तेह भी कि मक्का इनके ऊपर खोल दिया गया। यूँ देखा जाए तो फ़तेह वो कामयाबी या जीत है जो कोई रास्ता खोल दे। अल-फत्ताह का मायनी है बहुत बेहतरीन फ़ैसला करने वाला, बहुत बेहतर तौर पे खोलने वाला। अल्लाह ताला अल-फत्ताह है, वो खोलने वाला है। क्या खोलने वाला है? खोलना होता क्या है? खोलने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले बंद होना ज़रूरी है। पहले हर तरफ से घेर लिया जाना ज़रूरी है। पहले चारों तरफ अंधेरा होना ज़रूरी है। कैसे मालूम होगा कि कुछ खुला है? जब कहीं से रोशनी आएगी, जब कहीं से हवा रास्ता बनाएगी, जब कोई दरवाज़ा खुलेगा और रास्ता बन जाएगा। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या कुछ है जो बंद है? किसी का रिस्क बंद है। ये नहीं है कि मिल नहीं रहा, लेकिन बस कतरा कतरा करके मिलता है। ज़रूरियात पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात नहीं। आप अपनी जॉब या बिज़नेस में पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आपके शौहर या वालिद पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं टिकते। जो आता है उसे जाने की जल्दी होती है, रिस्क जमा नहीं होता, सब खर्च हो जाता है। एक तंगी सी महसूस होती है, हाथ की तंगी, रिस्क की तंगी। आप दुआ मांगते हैं कि रिस्क खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुलता। अगर ऐसा है तो आज से आपने अल्लाह ताला का ये नाम याद रखना है, अल-फत्ताह। अल्लाह ताला को पसंद है कि उसका नाम लेकर मांगा जाए। आपको जिस तरह की मांगनी है उसकी निस्बत वाला नाम लेकर दुआएं मांगे। बेशक इस नाम का विर्द करते रहे, बेशक इस नाम की बेहिसाब तस्बीह करे। अल्लाह ताला को उसके नाम का हवाला दे और वो इस बात से खुश होता है, वो इस नाम लेने से राज़ी होता है, और जब वो राज़ी हो जाए तो वो इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है जो आपके और उसके दरमियान हाइल हो गए हैं। वो आपके नामाए अमल से बहुत कुछ काट देता है, बहुत से सिर्फ नज़र कर लेता है, फिर वो आपकी बंदिश खोल देता है। किसी का मसला जादू है, किसी का मसला नज़र है। वहम सा होता है कि किसी ने जादू या बुरी नज़र से बंदिश कर दी है। नज़र जानबूझ के नहीं लगती, किसी की भी लग जाती है, लेकिन इस बंदिश को खोलने वाला भी अल्लाह ताला है। बंदिश भी अल्लाह की इजाज़त से होती है। अगर हम इस एक बात को समझ लें
تو جادو اور نظر سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کسی کی نظر لگ نہیں سکتی، نہ جادو اثر کرتا ہے۔ اگر اللہ کی اجازت ہو تو نظر یا جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور صرف وہی ہے جو اس کو کھول بھی سکتا ہے۔ کسی کی بندش شادی کے معاملے میں ہوتی ہے۔ خاندان والے احساس دلاتے ہیں کہ عمر گزر رہی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، اور ایسے لڑکے لڑکیاں شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی کمی اور خامی ڈھونڈتے ہیں، ان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو جو ان سے شکل اور مال و دولت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوتے، بڑے آرام سے شادی کرتے دیکھتے ہیں، ہنی مون پہ جاتے دیکھتے ہیں، اور خود دل ہی دل میں افسردگی سے سوچتے ہیں کہ ان میں کیا کمی تھی، ان کو کوئی کیوں نہیں ملتا، وہ تنہا کیوں ہے، ان کی شادی کا راستہ بند کیوں ہے، یہ راستہ کس نے بند کیا ہے؟ یہ ان کی کسی کمی یا خامی نے بند نہیں کیا۔ شادیاں شکل یا روپیے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ نصیب کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ سب کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ شادی کے دروازے کو کھولنے والا بھی اللہ ہے اور بند کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ اجازت دے تو یہ کام فوراً ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ ایسی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اس رب سے اس کا یہی نام لے کر مانگنا ہے، اور وہ آپ کا مسئلہ ایسے اچانک سے حل کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے فتح کا معنی بریک تھرو یعنی اچانک ملنے والی کامیابی ہے۔ کسی کا مسئلہ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، لوگ سوال کر کر کے جان کھا گئے، یا اولاد ہے تو اس کے مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جو اولاد کے راستے میں آئے بند دروازے کو کھولے گا؟ جو آپ کی اولاد کو کامیابی سے سرفراز کرے گا، وہ جو اگر ہاتھ تھام لے تو آپ کے بچے نہیں گریں گے۔ کون ہے جس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے سے اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے بچوں کو اپنے کچے پروں کے ساتھ اڑنا سکھائے گا؟ آپ ایک حد تک اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں نکلنا ہے، ان کو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھالنا ہے، اور جب ایسا ہوگا وہ دنیا دیکھیں گے تو آپ کے بچوں کو چوٹ بھی لگے گی، وہ زخمی بھی ہوں گے، ان کا دل بھی ٹوٹے گا، اور ان کو ناکامی بھی ہوگی، کسی کو طلاق بھی ہوگی، اور کسی کے ہاتھوں جرائم بھی سرزد ہوں گے، کسی کا کیریئر تباہ بھی ہوگا، اور کسی کو بری عادتیں بھی پڑ جائیں گی۔ کسی کو نہیں معلوم اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کرنا بس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا سکھانا ہے۔ آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ ان کو بس یہ سکھا سکتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اس رب کی رحمت کے سائے میں واپس آنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پناہ ملے گی تو اس رب کے پاس ملے گی۔ اگر کوئی ہر چیز معاف کر سکتا ہے تو وہ وہی رب ہے۔ فتح کا ایک معنی چابی بھی ہوتا ہے۔ سورہ رام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، نہیں جانتا جن کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کیا ہے؟ وہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ جو ہمیں ڈراتا ہے، ہمارا مستقبل۔ سب سے زیادہ یہی ہمیں ڈراتا ہے، اور اس مستقبل کی چابی بھی اسی رب کے پاس ہے۔ وہ اس کو جیسے چاہے انلاک کرے۔ یوں سمجھے ہم ایک بڑے کمرے میں کھڑے ہیں جس کے کئی دروازے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کیا وہ دروازہ روشنی کی طرف لے کر جائے گا یا اندھیرے کی طرف؟ یہ فیصلہ وہ رب کرے گا۔ ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس سے روشن دروازے کی چابی مانگنی ہے۔ ساری چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان چابیوں کی قیمت صرف آپ کی دعا ہے۔ آپ اس سے جس طرح کی چابی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگے، وہ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ آپ کو مال چاہیے تو یہ نہ مانگے کتنے لاکھ سیلری ہو، نہیں، آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے سیلری مانگے۔
اس کے خزانوں میں سے پروفٹ مانگے، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اولاد چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بابرکت اولاد دے گا۔ کامیابی چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ ایسے کامیابی دے گا جس کو زوال نہیں ہوگا۔ ہمارے رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہترین چیزوں اور انسانوں کے خزانے ہیں۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرے، اپنی نہیں، وہ آپ کو بہت نوازے گا۔ فتح کا لفظ اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی سورہ نام کی آیت دیکھے۔ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، تو کھول دیے، فتح کر دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگا، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کمی ہے تو ضرور اس کے لیے دعا کرے اور اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ کمی ہونے کا تو صاف مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگے اور وہ عطا بھی کرے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی اور وہ آزمائشیں بھی ہوں گی۔ ان کو پانے کے بعد اگر آپ اپنے رب کی نصیحت بھول گئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی نعمتیں واپس لے لے، بلکہ وہ آپ پہ نعمتوں کے دروازے مزید کھول دے گا۔ وہ دنیا کو آپ پہ وسیع کر دے گا، اتنا زیادہ کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے سزا۔ آپ بہت سے لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایک پرتعیش زندگی گزارتے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ملکوں ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ کا احساس کمتری ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کمتری کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کی نعمت ہے یا ان کی آزمائش؟ شاید یہ مال و دولت ان پہ بطور سزا کھول دیا گیا ہے۔ پھر ہم کیسے فرق کریں کہ ہمارے مقبول دعاؤں کے بدلے میں ملنے والی نعمت سزا ہے یا انعام؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، کیا وہ نعمت اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے یا قریب؟ اس کی وجہ سے آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا اس میں گم ہو کے اللہ کو بھول گئے ہیں؟ آپ کا ایک جواب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ چیزیں جن پہ آپ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہے، سزا یا تحفہ۔ اہم صرف یہ ہے کہ کسی کے نعمتیں دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، کیا معلوم یہ اس کا امتحان ہو، کیا معلوم یہ اس کی برسوں کی ریاضت کا اجر ہو۔ اور اپنی آزمائش پہ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ بھول گیا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انہی کا دل ٹوٹنے دیتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ انہی کو زخمی ہونے دیتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں گے۔ وہ آپ کو ان زخموں اور آزمائشوں کے ذریعے واپس اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس تکلیف میں چھپے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں یا آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ محرومی یا کمی یا تکلیف دراصل ایک بلاوا ہے؟ وہ شے آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ کو ایک دن پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائیں گی۔ آپ کی آزمائش ایک دن یوں چٹکی بجا کے کھل جائے گی۔ اہم صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے بلاوے کو سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ کیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئی سبق پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔